वेलकम बैक। एक बार फिर ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद कहेंगे। आज कराची में ग्रीन लाइन बस प्रोजेक्ट के पहले फेज का एक इफ्तिताह होने जा रहा है और ट्रायल का इफ्तिताह होगा। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आपको बताएं कि कराची पहुंच चुके हैं एक रोजा दौरे पर और वजीर आजम ग्रीन लाइन बस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे। मजीद तफसीलात जानेंगे। जुनेद जावेद हमारे नुमाइंदे साथ मौजूद हैं। जी जुनेद जावेद, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक रोजा दौरे पर कराची पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक रोजा दौरे पर कराची पहुंच चुके हैं। कराची एयरपोर्ट पर उनके इस्तकबाल के लिए गवर्नर सिंध और इनके साथ जो कराची की मकामी क़यादत है वो भी इमरान खान को जो है रिसीव करने के लिए वहां पर पहुंची है। जैसे इमरान खान वहां से गवर्नर हाउस पहुंचेंगे तो इसके बाद ताजिरों से भी मुलाकात करेंगे और इनके जो कराची की मकामी क़यादत है उनसे भी तंजीमी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इमरान इस्माइल के हमरा जो है इमरान खान आज यहाँ पर BRT मंसूबे यानी ये जो ग्रीन लाइन मंसूबा है इसका इमरान खान आज इफ्तिताह करेंगे और आज जैसे कि बताया जा रहा है कि पहले फेज में 20 बसें चलाई जाएंगी। इसी तरीके से इमरान खान मुकम्मल तौर पर जो है वो कराची में जारी दीगर जो वफाकी मंसूबे हैं उनके हवाले से भी वफाकी वज़रा से और सूबाई जो इनकी क़यादत है मुकामी उनसे ब्रीफिंग भी लेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनेद जावेद, हमें अपडेट कर रहे थे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आज एक रोजा दौरे पर कराची पहुंच चुके हैं। मसरूफ तरीन उनका दिन होगा। गवर्नर हाउस में उनकी मुलाकात ताजिरों से भी होगी। उसके बाद BRT ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट का पहला फेज उसका आज वो इफ्तिताह भी करेंगे। इसी वाले से हमारी ट्रांसमिशन जारी है। इस वक्त ओवैस कादिर शाह साहब सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे किस तरह से देख रहे हैं आप एक देरीना मसला जो है कराची के वासियों का, कराची के शहरियों का हल होने जा रहा है आज। शाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, सबसे पहली बात ये कि किसी भी प्रोजेक्ट के ट्रायल रन का इनॉग्रेट नहीं किया जाता। ट्रायल रन पहले कंपनीज करती हैं और ट्रायल तब होता है जब पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाए, उसका IT सिस्टम कंप्लीट हो जाए। जो कंपनीज ये सारी चीजें इंस्टॉल करती हैं वो जब खुद इसको ट्रायल करने के बाद वहां की मकामी लोगों के जब वहां एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले करती हैं तो उन्हें ट्रेन करने में भी कम से कम 20 से 25 दिन और लग जाते हैं। तो जब उनके खुद के लोग अपना ये सीख जाते हैं सिस्टम को चलाना कि ऑपरेशंस किस तरह होते हैं, IT के, सिक्योरिटी कैमरास के, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के, बसेस की अलाइनमेंट किस तरह रखी जाती है, बसेस की टाइमिंग्स क्या होती हैं, फेयर कलेक्शन क्या होता है। देखिए ये एक पूरा मीडिया साइंस, इसकी टेक्निकल साइंसेज हैं जिसको सीखना पड़ता है। लोग जहां की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो चलाएगी SIDCL की, जब वो कंप्लीट प्रोसेस हो जाए तो उसके बाद एक इनॉग्रेशन बनता है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये ट्रायल रन का इनॉग्रेशन, फिर ये ट्रायल होगा, फिर ये चलेंगी बसेस कोई 2-3 महीने, ना अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट है, ना कोई सिस्टम्स इंस्टॉल किए गए हैं। अभी तक सिर्फ 2 स्टेशंस बनाए गए खान साहब को दिखाने के लिए, प्रोग्रेस शो करने के लिए। 3 साल में 10% बकाया काम भी पूरा नहीं कर सकी SIDCL। बसेस ले आए, यही जल्दबाजी KCR में कर दी, मजाक करके चले गए। KCR का कोई नामो निशान नहीं है। वो पैसे भी वही हैं जो सिंध गवर्नमेंट को कहा गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस बनाएं। उस पे आके इन लोगों ने KCR का दावा करके वो रिबन कटिंग सेरेमनी करवा दी। आज भी इसी तरीके की एक रिबन कटिंग सेरेमनी है। अभी तो इस प्रोजेक्ट में बहुत काम बाकी है। अगर ये बेहतर होता। शाह साहब, एक तो इतनी ताखीर हो गई, 4-5 साल लगे इसमें, 3 साल में बकौल आपके ये 10% रिमेनिंग काम जो है वो हुआ, फिर इंतहाई जल्दबाजी में नामुकम्मल मंसूबे का इफ्तिताह किया जा रहा है एज यू सेड। क्यों इतनी जल्दबाजी क्यों है? फिर क्या है ऐसा कि जनाब फौरी तौर पर इसको किया जाए? देखिए जी, बात जो आपने की कि 10% काम मुकम्मल हुआ, लेकिन वो भी नहीं हुआ। मैंने जो सेंटेंस यूज किया कि 10% भी 3 साल में ये इंफ्रास्ट्रक्चर का काम मुकम्मल नहीं कर सके। अभी तो कुछ स्टेशन ऐसे हैं जिनका ग्राउंड जीरो से काम शुरू ही नहीं हुआ। बहुत से स्टेशंस को मेजर रिपेयर्स और मेंटेनेंस की जरूरत है। इनकी इस सारे प्रोजेक्ट में जो केबल डला हुआ है वो इतना बिलो स्टैंडर्ड था कि इनकी इनिशियल टेस्टिंग में वो सारा बर्स्ट हो गया। उसको ये दोबारा चेंज कर रहे हैं। कल और परसों से जब मीडिया टीम्स डिफरेंट चैनल्स की जा रही थी तो उनको रोका गया, उनको कवरेज नहीं की गई, इजाजत नहीं दी गई कवरेज करने की, अंदर जाने नहीं दिया गया।
دیکھیں اگر آپ کا پروجیکٹ کمپلیٹ ہے اور آپ مطمئن ہیں اور آپ جھوٹ نہیں بول رہے، آپ سچ بول رہے ہیں، تو کیوں ہمارے جرنلسٹ کو، ہمارے میڈیا ٹیمز کو روکا جا رہا ہے؟ وہ جا کے دکھائیں کہ اتنا بڑا پروجیکٹ نواز شریف صاحب نے کراچی کے لیے دیا، کراچی کے لیے نواز شریف صاحب نے دیا، وہ پورا ہو گیا ہے اور خان صاحب آ رہے ہیں۔ دیکھیں کرنے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے، صرف تقریریں ہوتی ہیں، دعوے ہوتے ہیں، وعدے ہوتے ہیں کراچی میں آ کے۔ کیا میں گنواؤں 163 ارب روپے کے بعد 900 ارب روپے، پھر دوسرے پروجیکٹس کہاں گئے وہ پیسے؟ اچھا شاہ صاحب، یہ تو بالکل آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے مکمل نہیں ہوگا اور اس میں بہت ساری خامیاں بھی، لیکن اس سب کے ساتھ کراچی کے شہریوں کے لیے خوش کن چیز نظر آتی ہے۔ لیکن جو ذمہ داری سندھ حکومت کی بنتی ہے، اورنج لائن بھی مکمل نہیں ہے، اورنج لائن کے حوالے سے بھی بہت سارے سوالات ہیں، بسز موجود نہیں ہیں، اتنے برس ہو گئے، یہ پیپلز پارٹی کا مطلب جو اقتدار کی مدت ہے صوبے میں، یہ بھی میرے خیال میں 10-12 سالوں پر محیط ہے، تو کراچی میں کوئی ایسا میجر کام، آپ وزیر ٹرانسپورٹ ہیں تو جو آپ کے ذمہ کام ہیں وہ کس حد تک مکمل ہوا ہے، وہ کس حد تک معیاری ہے؟ اور اورنج لائن تو اس کے مقابلے میں کہیں چھوٹا محدود پروجیکٹ ہے۔ خان صاحب جی شاہ صاحب، بہت اچھا کوسچن کیا آپ نے۔ یہ کوسچن آپ کو پہلے اورنج لائن کا پوچھنا چاہیے تھا، کیونکہ کل اسد عمر صاحب نے بھی پریس کانفرنس میں ایک بہت تڑکتا بھڑکتا جھوٹ بولا ہے، جو کل میں پریس کانفرنس کر کے ود ڈاکیومنٹری ایویڈنس کے ساتھ بتاؤں گا کہ اب ثابت کرے، میری قوم دیکھ لے کہ جھوٹا کون اور سچا کون۔ اورنج لائن کا انفراسٹرکچر کمپلیٹ ہے، کمپلیٹلی اس کا انفراسٹرکچر تیار ہے، لفٹ ایسکیلیٹرز اسٹیشنز ہماری پوری ہو چکی ہیں۔ ہم ان کو 4-5 مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں، کیونکہ یہ اس سال کے شروع میں ایک میٹنگ میں یہ ٹیک اپ کیا گیا تھا، یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا۔ ایس آئی ڈی سی ایل نے کہا، ایس آئی ڈی سی ایل وہ ادارہ جو فیڈرل گورنمنٹ کے ماتحت کام کرتا ہے، جس کو گورنر صاحب ہیڈ کر رہے ہیں اس وقت یہاں پہ، ایس آئی ڈی سی ایل کا یہ کہنا تھا کہ اورنج لائن کی بسز، کیونکہ گرین لائن کی پروکیورمنٹ میں ہم جا رہے ہیں تو ایک ہی کمپنی بہتر ہے، اگر سندھ گورنمنٹ اجازت دے اور پیسے سندھ گورنمنٹ اپنے دے دے تو ہم اورنج لائن کی بسز بھی ایس آئی ڈی سی ایل پروکیور کرے گا، خریدے گا، اور آئی ٹی ایس سسٹم بھی انسٹال کرے گا۔ ایک کمپنی کام کرے گی، دونوں پروجیکٹ کراچی کے عوام کے لیے ہیں، اگر ایک کمپنی آپریٹ کرے گی تو بہت اچھا ہوگا۔ ہم نے اس ڈیسیشن کو ویلکم کیا، کیونکہ کام کراچی کے لوگوں کی بھلائی کے لیے کرنا ہے۔ پبلک سروس پروجیکٹ ہے، چیف منسٹر سندھ نے بالکل این او سی دی، ہم نے ایگریمنٹ کر لیا، اور ہم نے 540 ملین روپے کی پہلی انسٹالمنٹ بھی چیک کے ذریعے ایس آئی ڈی سی ایل کو دے بھی چکے ہیں۔ دوسری انسٹالمنٹ کے لیے ہم پیسے دے چکے ہیں۔ میں کل پریس کانفرنس میں وہ چیک بھی دکھاؤں گا اور سارے ایس آئی ڈی سی ایل کے وہ ڈاکیومنٹس بھی دکھاؤں گا جو ہمارے ساتھ ان کے ایگریمنٹ طے ہیں۔ اب ایس آئی ڈی سی ایل نے اورنج لائن کی بسیں لانی ہیں اور آئی ٹی ایس سسٹم انسٹال کرنا ہے، لیکن پیسے ہم لوگ دے رہے ہیں سندھ گورنمنٹ۔ اچھا تو پھر شاہ صاحب ایسا نہیں لگتا کہ پھر کراچی پر ایک مرتبہ پھر سیاست ہو رہی ہے؟ یعنی آپ نے جو چیزیں بتائی ہیں اس سے تو آپ نے ان کے حوالے سب چیزیں کر دی ہیں، لیکن وہاں گرین لائن کا پہلے اس کا آغاز ہو رہا ہے، تو پھر دوبارہ کراچی پہ سیاست نہیں ہو رہی، تو کراچی کے شہری تو وہیں کے وہیں رہیں گے۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، میں نے یہ پچھلے 6 مہینے سے مختلف پروگرامز میں، مختلف ٹاک شوز میں یہ ان کو ویلکم کیا گورنر صاحب کو، کہ اگر وہ اس ٹرانسپورٹ کے ایشوز پہ میرے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، سندھ گورنمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو اٹس مور دین ویلکم۔ میں خود ان کے پاس چلا جاؤں گا، وہ بیٹھ جائیں اس مسئلے کو۔ ان پبلک سروس پروجیکٹس پہ سیاست نہیں کی جاتی۔ میں نے کل پرسوں سے بھی یہ دوبارہ کہا ہے، میں نے 1 مہینہ پہلے بھی ان کو یہ کہا، ایس آئی ڈی سی ایل کے عملداران کو ہم نے کہا کہ جہاں سندھ گورنمنٹ کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے، وی آر ہیئر وتھ یو، اس پروجیکٹ کو پورے طریقے سے کمپلیٹ کریں، اس پروجیکٹ کا اسکوپ پورا ہونا چاہیے۔ آپ پشاور بی آر ٹی پارٹ 2 نہ بنائیں، اس پروجیکٹ کا ایسا حشر نہ کریں جو 3 سال میں آپ 10% کام مکمل نہیں کر سکے۔ وہ اسپینش کمپنی کا دعویٰ ابھی تک موجود ہے، جو کچھ 5 یا 6 ملین ڈالر کا انہوں نے کہا کہ خرد برد ہوئی ہے، وہ ایسا گرین لائن پہ ہی ان کا دعویٰ ابھی تک موجود ہے، اس پہ بھی بات نہیں کرتے۔ تو پھر شاہ صاحب ایک بات میں اس میں پوچھوں گا کہ پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آنے والے دنوں میں جب یہ منصوبہ گرین لائن کا بھی صوبائی حکومت کے حوالے ہوگا، صوبائی حکومت، وفاقی حکومت صوبائی حکومت سے بات کرنے پہ آمادہ نہیں ہے،
اور اس طرح تو معاملے میں تو سفر تو یہ سارے پروجیکٹ کریں گے، اس کا مطلب ہے آنے والے دنوں میں آپ کی گفتگو سے اندازہ تو یہ ہوگا. اور کل کو اگر آپ کے ہاتھ میں آپریشنز آتے ہیں اس پروجیکٹ کے تو پھر ہم کیا امید رکھیں، کیونکہ یہ تو بڑی ٹسل آپس میں چلے گی، پسے گی کراچی کی عوام. اور اس میں ایک اضافہ کر دوں کہ اسی کام کے لیے اس میں کراچی ٹرانسفارمیشن جو کمیٹی بنی ہوئی ہے اس میں فوج کا ایک حصہ رکھا گیا ہے کہ وہ موجود رہیں گے ایسا ریفری کے طور پر، بطور وہ موجود ہیں، اور اس کے بعد ہی شاید معاملات آگے چلنا شروع ہوئے. تو کیا ہم بغیر ریفری کے آپس میں بات بھی نہیں کرنے کا روادار ہیں؟ دیکھیں، آپ نے 3-4 کوشچن کر دیے، لیکن آپ کی پہلی بات مجھے یاد ہے جو آپ نے کہی کہ جب یہ معاملہ سندھ گورنمنٹ کے حوالے ہوگا تو میں نے آپ کو فوراً کہا کہ انشاءاللہ جب سندھ گورنمنٹ کے حوالے ہوگا، لیکن یہ نہ کہیں کہ 3 سال کے بعد سندھ گورنمنٹ کے حوالے ہونا ہے. اللہ نہ کرے کہ یہ لوگ رہیں 3 سال کے بعد اس قسم کے. لیکن آج تو ان کا یہ کہنا تھا کہ صوبائی حکومت بھی ہماری ہی بنے گی تحریک انصاف کی آنے والے نئے انتخابات. تبدیلیاں انہوں نے خواب دکھائے تھے 2018 سے پہلے. میری قوم کو انہوں نے بہت بے وقوف بنایا، بہت جھوٹے وعدے کیے، دعوے کیے. میری قوم جان چکی ہے. یہی عمران خان صاحب ہیں جن کی سٹیٹمنٹس ہیں جو کہتے ہیں بی آر ٹی تو ایک وائٹ ایلیفنٹ ہے جو بننی ہی نہیں چاہیے. اگر پشاور میں بنانا شروع کی تو سب سے پہلے ہم کھڑے ہو جائیں گے اس کے اگینسٹ. اگر کسی اور صوبے میں بنے گی تو ہم اس کی مخالفت کریں گے. یہی عمران خان صاحب ہیں جو کہتے تھے کہ پیٹرول اگر مہنگا ہوا تو حکمران چور ہے. اگر یہی عمران خان ہے اگر مہنگائی بڑھی تو حکمران چور ہے. یہ ان کے سٹیٹمنٹس ہیں، آپ کو بھی پتا ہوگا. اچھا شاہ صاحب ایک چیز بتائیے گا، آپ کہہ رہے ہیں ایس آئی ڈی سی ایل دیٹ سندھ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ. اس سے پہلے بہت کام جو ہے وہ کے آئی ڈی سی ایل بھی کر رہی تھی، کراچی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ. اس کا کام کیا تھا، اس کا کام کیا ہے، تھوڑا سا بتائیں گے ذرا اس میں. کے آئی ڈی سی ایل کا نام چینج کر کے ایس آئی ڈی سی ایل رکھا گیا. انہوں نے یہ ایک بہت بڑا مذاق کیا اپنے لوکل یہاں کے جو چند ان کے ایم پی ایز اور ایم این ایز ہیں کہ پورے سندھ میں جو ان کی پارٹی بستی ہے چھوٹی موٹی یہ ٹانگا پارٹی، اس کے جتنے بھی ریکمنڈیشنز آئیں گی تو ہم سندھ کے مختلف اضلاع میں کام کروائیں گے، روڈ نیٹ ورک بچھائیں گے، ہاسپٹلز دیں گے. انہوں نے بہت بڑے یعنی ماضی میں ایسا کام کے ڈی سی کے ساتھ ہوا سر، کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے ساتھ بھی ہوا، اس کا بھی نام چینج کر کے پھر وہ ایس بی سی اے وغیرہ یہ ساری چیزیں ہوئیں کر دیا. ایس بی سی اے تو پورے سندھ میں کر رہا ہے، اپروولز تو دے رہا ہے، سرویز تو کر رہا ہے، ٹیکنیکل ایویلیوشن تو کر رہا ہے، لیکن ایس آئی ڈی سی ایل کا آفس، ایس آئی ڈی سی ایل کے نمائندے کراچی شہر سے باہر نکلنے کو تیار نہیں ہے. نام اس لیے رکھا گیا کہ اپنے پارٹی کے لوگوں کو خوش کرنا تھا، ان کو ایک وہی اعلان کرنا تھا، اعلان پہ وہ خوش رہیں گے. 3.5 سال گزر گئے، اعلان وعدے ہو گئے، مجھے ابھی ہمیں ارشد وورا صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. ارشد وورا ساتھیوں کراچی کے ٹرانسپورٹ کا مسئلے پر ان سے مجھے بات کرنی تھی کہ کراچی میں کوئی بھی ٹرانسپورٹ کا نظام ہم نہیں دے سکے. وہ بنیادی ذمہ داری تو صوبائی حکومت کی بنتی تھی. رکشہ اس سے شہر کے لیے چنچی رکشہ رہ گئے، ٹیکسیاں ختم ہو چکی ہیں، بسز کسی روٹ پر نہیں ہیں، منی بسیں ایک زمانے میں چلا کرتی تھی. تو اور جب یہ کیا سلسلہ ہے، کوئی آپ شہریوں کو ریلیف دینے کے لیے بحیثیت وزیر ٹرانسپورٹ. ہلو جی آپ پہلے شاہ صاحب آپ ریسپونڈ کر دیں، پھر میں ارشد وورا صاحب کو لیتا ہوں. آپ کے جو چینل کے کورسپونڈنٹ تھے انہوں نے اس پروگرام کو کور نہیں کیا. 1 مہینہ پہلے ہمارا ایک کنسورشیم کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے جس میں ٹرکش آپریٹرز ہیں، چائنیز بس مینوفیکچررز ہیں اور ٹرکش آئی ٹی پرووائڈرز ہیں. بالکل آپ کی بات صحیح ہے، جو چیز بہت پہلے آنی چاہیے تھی، الحمدللہ ہمارے پاس فنڈز کی ناموجودگی کی وجہ سے تھوڑا پروگرام یہ ڈیلے ہو گیا. کراچی کے لیے جو ہم نے ٹرانسپورٹیشن سسٹم بنایا ہے، ہم فرسٹ فیز میں 7 روٹس آپریٹ کر رہے ہیں اور چائنیز کمپنی اس میں بس مینوفیکچرر ہے، ٹرکش اس کے آپریٹرز ہیں. ٹرکش کمپنی آئے گی جو یہاں پہ آ کے بسز آپریٹ کرے گی. بائی فیبروری انشاءاللہ ہماری پہلی ٹرینچ جو ہے 50 بسز کی، یہ پروجیکٹ ہے 250 بسز کا، جس میں سندھ گورنمنٹ اپنے پیسے لگا رہی ہے. سندھ گورنمنٹ نے 8 ارب روپے جاری کیے ہیں ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کو، اور ہم نے اس کنسورشیم کے ساتھ یہ فورن فرمز کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے تاکہ ٹائم لائنز کو اور اس کی ڈیلیوریبلز کو اچھے طریقے سے یقینی بنایا جا سکے. آپ کی بات کہہ رہے ہیں انشاءاللہ جب یہ بسز روڈ پہ آئیں گی اور یہ سسٹم اسٹارٹ ہوگا تو سب کو یہ یقین آ جائے گا کہ سسٹم کون سا بہتر ہے،
کیا یہ BRT سسٹم جو پورا ادھورا نہیں ہے اور اس میں چلانے کے چلیں لیے یہ اچھی چیز ہوگی کہ ایک کمپٹیشن ہوگا, ایک ہیلدی کمپٹیشن ہوگا, ایک ہیلدی کمپٹیشن ہوگا. بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود ہی ہیں. اس وقت ہمیں ارشد وورا صاحب نے بھی جوائن کیا. آپ وائس چیئرمین ہیں پاک سرزمین پارٹی کے اور فارمر ڈپٹی میئر کراچی رہے ہیں. وورا صاحب, کراچی میں آج گرین لائن بس کا افتتاح پرائم منسٹر عمران خان کرنے جا رہے ہیں. فیز 1 جو کہ ابھی پورا مکمل نہیں تھا پورا فیز, تو فیز 1 کا بھی کیا اور اس کا بھی آج ٹرائل افتتاح جو ہے وہ ہو رہا ہے. 25 دسمبر سے انشاءاللہ کراچی کے عوام کے لیے یہ سہولت کھول دی جائے گی. کیا کہیں گے وورا صاحب؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں آپ کو جو ہے نا ریکارڈ کی درستگی کے لیے اور انفارمیشن کے لیے ایک چیز کلیئر کرتا چلوں کہ دیکھیں یہ کنسپٹ BRT کا کنسپٹ آیا کہاں سے. اگر آپ جو ہے سندھ گورنمنٹ کے اور یہ کراچی میونسپل کارپوریشن کے 2008 میں جو ماسٹر پلان مصطفیٰ کمال نے دیا تھا, اس وقت بگوٹا کے میئر نے یہاں وزٹ کیا تھا اور یہ بگوٹا میں سب سے پہلے جو ہے BRT کا منصوبہ آیا تھا. اچھا, اس وقت جو ہے مصطفیٰ کمال صاحب نے ماسٹر پلان میں 6 کوریڈور دیے تھے اور 6 کوریڈور کے ساتھ سب سے بڑا کوریڈور جو تھا ان کا وہ 64 اس میں اسٹاپ تھے. یہ کنسپٹ اس وقت سے آن بکس ہے. اس کے بعد ایشین کنسلٹنٹ اس کے ہائر کر لیے گئے. ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے اس کی 1.2 بلین کی لون اپروو ہو گئی, جس کو قائم علی شاہ صاحب نے اپنے ایک خط سے کینسل کر کے ختم کر دیا. اس پروجیکٹ کو اسی وقت جو ہے نا بالکل پیچھے کر دیا. اسی طریقے سے اب یہ پروجیکٹ جو ہے جس طریقے سے پنجاب میں بھی شروع ہوا, KPK میں شروع ہوا, کراچی میں بہت پہلے شروع ہو جانا چاہیے تھا. جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ 2008 سے آن بکس کراچی میں چل رہا ہے. یہ کراچی میں یہ پروجیکٹ جو ہے یہ نواز شریف صاحب کا دیا گیا پروجیکٹ ہے اور انفراسٹرکچر اس کا ڈیفینیٹلی کمپلیٹ ہو چکا تھا. جس وقت PTI کی گورنمنٹ آئی ہے, PTI کی گورنمنٹ نے کیونکہ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ ان کی انمن تھی تو انہوں نے پہلے آتے ہی اناؤنس کر دیا کہ یہ جو اس کا جو فیز انفراسٹرکچر کا تھا وہ فیڈرل گورنمنٹ نے کرنا تھا اور پروونشل گورنمنٹ نے بسیں پرووائڈ کرنی تھی. لیکن فیڈرل گورنمنٹ نے عمران خان صاحب نے کیونکہ 14 سیٹیں جیتے تھے, اس وقت جوش تھا, اس وقت آگے اناؤنس کیا کہ بسیں بھی ہم دیں گے اور سندھ گورنمنٹ اب اس میں کچھ نہیں حصہ ڈالے گی. اس بسیں کے خریدنے میں اور ٹکٹنگ سسٹم کو لانے میں ان کو 3.5 سال لگ گئے. فیز 1 ابھی تک کمپلیٹ ہے جو کہ قائد اعظم کے مزار تک ہے. اس کے بعد اسے جو ہے عیدگاہ تک جانا تھا, وہ ابھی تک انکمپلیٹ پڑا ہوا ہے. تو 3.5 سال میں اگر یہ صرف بسیں ہی خرید سکیں اور ٹکٹنگ کے سسٹم کو لے کر آئیں اور وہ بھی صرف فیز 1 کے لیے, تو یہ بڑے شرم کی بات ہے کہ کراچی کو جس طریقے سے نگلیکٹ کیا جا رہا ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ منصوبہ جتنا بھی مکمل ہوا وہ پچھلی گورنمنٹ کا نواز شریف صاحب کی جو فیڈرل گورنمنٹ تھی یہ ان کا دیا گیا منصوبہ تھا اور وہی آج کھڑا ہوا ہے اور 3.5 سال میں انہوں نے صرف بسیں ہی لا کے دی. اچھا وورا صاحب یہ بتائیے, یہ تو باتیں ساری اپنی جگہ پر ہیں لیکن جب اختیارات آپ کے پاس تھے, آپ بھی ڈپٹی میئر رہے ہیں شہر میں, تو کیا آپ لوگوں نے کیا کیا شہر کے لیے؟ ایک بات بتائیں آپ, اور اس وقت تو اختیار بھی بہت تھا. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ سندھ گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ پہ ڈپینڈنسی ہوتی ہے. سندھ گورنمنٹ نے جس طریقے سے ابھی 10 بسیں پچھلے الیکشن جیتنے سے پہلے 10 بسیں لے کر آئے تھے یہ شارع فیصل والے روٹ پر, وہ 10 بسیں کہاں چلی گئیں؟ آج اس میں سے ایک بس نظر نہیں آتی. اس سے پہلے کہ آپ ان کے جو ہے پچھلے ٹینیور کے سارے ان کے وزراء کے جو ہے بیان نکال لیں, کوئی کبھی 200 بسیں آ رہی ہیں, کبھی 1000 بسیں آ رہی ہیں اور یہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے. اور جو ان کی اورنج لائن تھی اور گرین لائن اور یہ یلو لائن اور ریڈ لائن, یہ ساری لائنیں جو ہیں یہ ابھی تک جو ہے ایک تھوڑا سا انفراسٹرکچر اورنج لائن کا کہیں کھڑا ہوا ہے, باقی تو کہیں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. تو دیکھیں سٹی ڈسٹرکٹ کی جو بات کر رہے ہیں کہ کراچی میونسپل کارپوریشن نے اس پہ کچھ کیا, تو کراچی میونسپل کارپوریشن کے پاس ٹرانسپورٹ کا ادارہ نہیں ہے. کراچی. اچھا وورا صاحب یہ بتائیے کہ بلیم گیم کو چھوڑتے ہیں ہم یہاں پر, اس کے بعد بات کرتے ہیں آگے اب کیا ہونا چاہیے, کس طرح سے چلنا چاہیے, شہر کس طرح ریوائیو ہو سکتا ہے اور کراچی کے شہری کب سکھ محسوس کریں گے؟ دیکھیے کراچی کے شہریوں کو جس طریقے سے فیڈرل گورنمنٹ ابھی PTI کی یہاں پہ ہے, پھر وہ نمائندگی کر رہی ہے میجورٹی, پھر اس کے بعد پروونشل گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی ہے. اگر تھوڑا سا موازنہ کیا جائے, حقیقتاً دیکھا جائے تو ان گورنمنٹ نے اس شہر کو دیا کیا ہے.
اس شہر سے لے تو سب کچھ رہے ہیں، اس شہر سے آپ تمام پورا پاکستان اس شہر سے چل رہا ہے، اس شہر کی اکنومی سے چل رہا ہے۔ اس شہر میں آج نہ پانی ہے، سندھ گورنمنٹ جو ہے ایک قطرہ پانی کا نہیں دے سکی، نہ یہاں پہ آج گیس ہے، نہ یہاں کا انفراسٹرکچر ٹھیک ہے۔ کوئی ایک ایسی چیز بتا دیں جو اس شہر کے لیے کی گئی ہو جس میں یہ ہم کہہ سکیں کچرا اٹھ نہیں رہا، پانی آ نہیں رہا، سیوریج لانے کا برا حال ہے۔ تو یہ تو دیکھیں جب فیڈرل گورنمنٹ، یہ بلیم گیم بھی ہے، آن گوئنگ کنسرنس بھی ہیں، اور یہی عمران یہ حقیقت ہے۔ نہیں سر، میرا ایک یہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یا تو پھر جو فیڈرل میں گورنمنٹ ہو وہی پروونشل گورنمنٹ میں بھی ہو، اور وہی پارٹی جو ہے پھر آپ کے تھرڈ ٹیئر میں بھی ہو، تاکہ پھر ملک آگے چلے۔ اگر یہ اس سوچ کے ساتھ چلنا ہے، ادروائز اختیارات نہ فیڈرل جو ہے وہ پروونشل کو دے گی، اور نہ ہی پروونشل جو ہے وہ تھرڈ ٹیئر کو دے گی، لوکل باڈیز کو دے گی۔ یہ اس طریقے سے کراچی جیسا کاسموپولیٹن شہر جو ہے وہ پستا رہے گا ہمیشہ، اور ہمیشہ سے یہی ہوتا آیا ہے۔ بہت شکریہ، ارشد وورا صاحب بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے۔ رفعت، آپ بائی کریں گے میری بات کو؟ میں بالکل کروں گا۔ یہ کہوں گا اس میں کہ میں آپ کو دیکھیں، آپ نے خرم شیر زمان صاحب کی گفتگو بھی سنی تھی، آپ نے ارشد وورا صاحب کی، ہم نے سب کی نمائندگی یہاں کروائی ہے، پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی جو بات آئی، اویس قادر شاہ نے جو بات کی، آپ دیکھیں ایک دوسرے کو کوئی برداشت کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے، ایک دوسرے کی صحیح بات کو بھی صحیح کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آن ایئر کا، آف دا ریکارڈ یا بہت ساری باتوں میں تو سب ایک دوسرے کے بارے میں بہت سا اعتراف۔ بہرحال وورا صاحب نے جو ہے وہ ایٹریبیوٹ کیا نون لیگ کی حکومت، نون لیگ کو دیکھیں انہوں نے، آپ نے دیکھا خرم شیر زمان نے پہلے کیا، اس کے بعد جب تھوڑا سا انہیں احساس ہوا، جب مظہر عباس نے یہ کہا کہ یہ اچھی بات ہے، تو وہ اچھی بات بھی انہیں اچھی نہیں لگی، اور انہوں نے کہا نہیں، وہ اپنی بات سے پیچھے ہٹ گئے ایک دم، حالانکہ وہ روانی میں شروع میں اپریشیٹ کر گئے تھے کہ اچھا پروجیکٹ ہے۔ عشرت العباد، ڈاکٹر عشرت العباد سے ہماری بات ہوئی، انہوں نے بھی یہی بات کہی تھی۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں، ایک بریک کی طرف چلیں گے۔ بریک کے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی ریپرزنٹیشن بھی ہم چاہیں گے کہ وہ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں، ان کے علاوہ حکومت جو ہے اس وقت لے کر چل رہی ہے، اور ایم کیو ایم کا کوئی جھنڈا اس میں اس وقت ہمیں نظر نہیں آیا، کم از کم پورے روٹ کے اوپر۔ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔